संगनी फोर्ट या संगनी किला रावलपिंडी से 57, गुजर खान से 25 और कल्लर सैयदा से लगभग 11 किलोमीटर के फासले पर है। संगनी जाने के लिए रवात से शार कश्मीर पर मुड़ना होगा, जिसे रवात कल्लर सैयदा रोड भी कहा जाता है। कल्लर सैयदा शहर में बस स्टैंड से कुछ ही फासले पर बेवल रोड है। इस पर दाएं जानिब मुड़कर अपना सफ़र जारी रखें। चंद किलोमीटर बाद बेवल रोड से बाएं जानिब एक छोटी सी सड़क मुड़ती है जो आपको किले के दरवाजे तक ले जाएगी। रवात से 1-1.25 घंटे में आसानी संगनी पहुंचा जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। पोठोहार का इलाका बहुत सारे किलों की आमाजगाह है। अटक से शुरू हो जाए और रोहतास तक चले जाएं। अटक फोर्ट, रवात फोर्ट, फरवाला फोर्ट, गिरी फोर्ट और आज मैं खड़ा हूँ संगनी फोर्ट पर। अच्छा, ये बहुत छोटा सा किला है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये किले की जगह कोई चौकी रही हो किसी ज़माने में। कई चीज़ें इसके हवाले से इख्तलाफात का शिकार हैं। मसलन पहली बात तो ये कि कहा यह जाता है कि ये आज का तो किला है लेकिन कल का ये जेल खाना था या जेल थी। ये भी नहीं इल्म कि ये किला तामीर कब हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि ये मुगलिया दौर का किला है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये डोगरा राज का किला है। जो लोग इसे मुग़ल अहद का किला कहते हैं वो इसके जो दरवाज़े की साख्त है उसके हवाले से ये कहते हैं कि लाहौर के जो मुग़ल किले हैं या हिंदुस्तान में जो बने हुए हैं या इवन अटक फोर्ट जो बना हुआ है वो किला मुग़लों के तर्ज तामीर की निशानदही करता है। इसी तरह जो इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, मैं अभी आपको सब कुछ दिखाता हूँ, उसके बारे में ये कहा जाता है कि चूँकि दरवाज़ा मुग़लिया तर्ज का है लिहाजा ये किला भी जो है मुग़लों ने बनवाया था। बड़ी अजीबोगरीब जगह पर यह किला वाक़ है। इसके 3 तरफ जो है वो खंदक है, कुदरती खाई जिसको कहना चाहिए। और ये बहुत छोटा सा किला, इसके 4 जो है वो बुर्ज हैं, अच्छे खासे चौड़ाई के हिसाब से अच्छे खासे हैं लेकिन ऊंचाई के लिहाज से ये कम है। किला एक पहाड़ी पर है और मैंने जैसे बताया कि इसकी 3 तरफ जो है वो कुदरती खंदकें हैं। रास्ता इसका एक ही है जो मशरक़ी जानब खुलता है और मैं इसके मेन गेट पर खड़ा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मुग़लों ने किला बनवाया, उनके बारे में वो ये उनका इस्तदलाल ये है कि अकबर के दौर तक उसे ये जो है वो कश्मीर के जो आसपास के इलाके हैं उसे इनका एहसास नहीं था कि ये किले यहाँ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अकबर के बाद जो बादशाह आए जैसे जहांगीर, उसके बाद फिर जो है वो शाहजहां और औरंगज़ेब, इन्होंने कश्मीर और इसके मुल्हिका इलाके जो है वहाँ वो किले बनवाए। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज़ाद कश्मीर का बागसर किला है। वो भी एक पुरअसरार सा किला है और बागसर की तरह ये भी पुरअसरार किला है। ये कश्मीर के संगम पर है। कश्मीर यहाँ से मतलब दूसरी तरफ देखे मैं आपको दिखाता हूँ कश्मीर का इलाका भी, कश्मीर की पहाड़ियों और कश्मीर के जो सरसब्ज़ शादाब हिस्से हैं वो भी यहाँ से नज़र आते हैं। लेकिन ये तहसील गुजर खान का आखिरी गांव है, सुई चीमिया इसका नाम है। और ये जो मैंने बताया कि 3 तरफ इसके कुदरती खंदकें हैं, एक तरफ तो आबशार है, चश्मा है, एक तरफ जो है वो सुई चीमिया नाम की नदी है और इसके तीसरी तरफ भी जो है वो एक गहरी खाई है। तो यहाँ तक रसाई बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि जब मुग़लों का ज़वाल हुआ उसके बाद सिख बरसे इक़्तिदार आ गए और कश्मीर पर जो है वो सिखों का कब्ज़ा हो गया, डोगरा आ गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये किला डोगरों ने बनवाया था लेकिन लगता यही है कि ये किला पुराना था। डोगरों ने जब इस पर कब्ज़ा किया 1814 ईस्वी में रंजीत सिंह ने ये इलाका अपने तसल्लुत में लिया था और उसके बाद इस किले की अहमियत पहले तो दिफाई थी और ये कहा जाता है जो कश्मीर से जो काफ़िले आया करते थे उनकी निगरानी के लिए ये किला बनाया गया था।
لیکن سکھوں کے عہد میں اس قلعے کو زیادہ تر انتظامی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا. پھر جب سکھوں کا زوال ہوا اور انگریز آئے تو انگریزوں نے اس قلعے کو قید خانے کے طور پر استعمال کیا، یعنی وہ اپنے قیدیوں کو اس دور دراز علاقے میں رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ قلعہ کوئی لمبائی چوڑائی میں زیادہ نہیں، اس کا سن تعمیر اس کا علم نہیں کہ یہ کب بنا قلعہ اور کن کن ہاتھوں سے ہو کر یہ یہاں پہنچا. اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے وہ پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں قلعے کی دیواروں کے حوالے سے. یہ ذرا دیواریں دکھائیے گا. آج میرے ساتھ وقاص گل ہیں، یہ ماشاءاللہ اپنا جو ہے وہ چینل بھی چلاتے ہیں یوٹیوب پر. میں ابھی جو ہے وہ ان کا آپ سے تعارف بھی کراتا ہوں، مکمل تعارف کراتا ہوں وقاص کا. یہ جو دیواریں ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مقامی پتھر ہی ہے جنہیں کاٹ کر یہ دیواریں بنائی گئی ہیں، یعنی یہ پتھر کاٹ کر اور یہ پتھر اس میں لگایا گیا ہے. یہ اس کا پہلا برج ہے اور یہی اس کا مرکزی دروازہ ہے. اس وقت اس قلعے کی پہچان صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کا مزار ہے. اس کے بارے میں یہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس پر جو لکھا ہوا ہے، تحریر جو لکھی ہوئی ہے اس کے مطابق صاحبزادہ عبدالحکیم ایران سے تشریف لائے تھے تبلیغ کے سلسلے میں. اس وقت یہاں ڈوگرا قابض تھے. ڈوگروں نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ یہ بالکل میرے سامنے ذرا ادھر دکھائیے گا وقاص، یہ سامنے جو ہے یہ ٹکل گاؤں ہے. کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کی تعیناتی یہیں ہوئی تھی، ٹکل گاؤں میں ہوئی تھی. ساتھ چکڑالی ہے تھوڑا سا آگے فاصلے پر. آج موسم خاصا تھوڑا سا کچھ دھند آلود ہے، اس لیے ممکن ہے کہ آپ کو بہت دور تک جو ہے وہ دکھائی نہ دے. لیکن وہ ٹکل گاؤں میں جب تشریف لائے تو ڈوگروں نے انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ یہ قلعہ بنا تم رہے ہو لیکن رہوں گا میں. تو اس قلعے میں ویسے تو باقی سب کچھ ختم ہو چکا، لیکن جو واحد عمارت موجود ہے وہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کا مزار ہے. اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے جب ڈوگروں نے آپ کو اجازت نہیں تھی یہاں آنے کی تو آپ قریبی گاؤں چکڑالی چلے گئے اور وہیں آپ تبلیغ کرتے رہے، وہیں آپ کا وصال ہوا. لیکن وصال کے 50 سال کے بعد وہ اپنے صاحبزادے کو اور اپنے عقیدت مند اور جو مریدین تھے ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا جسد خاکی یہاں منتقل کر دیا جائے اپنا سنگنی قلعے میں. تو اس وقت سنگنی قلعے کی جو واحد مکین ہے وہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب ہے. ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر، یہ قلعہ بھی دکھاتے ہیں، اس کے جو برج ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں اور جس حد تک ممکن ہو سکا آپ کو بتاتے ہیں. آئیے قلعے کے اندر چلتے ہیں. یہ تو وہ تختی لگی ہوئی ہے صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب مزار، اس پر وہ ساری آپ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے. آپ سیرت العزیز، ولی کامل اور اپنے وقت کے غوث تھے. پاکیزہ صورت اور خوش وضع بزرگ تھے اور انہیں حسن فطرت سے بےحد لگاؤ تھا. یہی وجہ تھی کہ اس خوبصورت وادی کو اپنے مسکن کے لیے منتخب فرمایا. آپ کی ولایت اور کشف و کرامات کی وجہ سے لوگ ذوق در ذوق آپ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے تھے. یہ مقام دفاعی نقطہ نظر سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اچھا، وہی لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں یہ ریاست جموں کشمیر کا سرحدی مقام تھا. ڈوگرا حکومت نے یہاں پر قلعہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اختلاف ہے اس چیز میں کہ یہ ڈوگروں نے بنایا تھا، یہ مغلوں نے قلعہ بنایا تھا. تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کے دور میں ہی قلعہ بنا. اس مرد قلندر کو یہ ناگوار گزرا اس قلعے کا بنانا، تو آپ نے اس سے یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ والے کی جگہ ہے، تم لوگ یہاں نہیں رہو گے. تو وہی ہوا کہ انتقال آپ کا چکڑالی میں ہوا، لیکن 50 سال کے بعد وہ یہیں دفن ہوئے. آئیے آپ کو قلعے کے اندر لے چلتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو یہ مرکزی دروازہ ہے اس کا یہ مشرق کی جانب ہے اور یہ جو لگتا یہی ہے کہ یہ اینٹیں جو ہے وہ بعد میں لگائی گئی ہیں یا دروازہ بعد میں بنایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کی دیواروں کے پتھروں میں اور ان پتھروں میں اچھا خاصا فرق ہے. آئے اندر چلتے ہیں. کچھ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. یہ کہنے کو چھوٹا سا دروازہ ہے. یہ ہم اندر آ گئے ہیں اور یہ جناب اس کی سیڑھیاں ہیں.
4 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप अंदर जाते हैं तो ये वकास दिखाइएगा, ये मुकम्मल किला है जी। ये सारे किले का रकबा है और इसके बीचों बीच साहबजादा अब्दुल हकीम साहब का मज़ार अक़दस बना हुआ है और ये इस वक्त इस किले के वाहिद मकीन है। कभी बुर्जों के ऊपर जाने का रास्ता भी हुआ करता था, लेकिन वो भी बंद किया जा चुका, शायद मज़ार के तक़द्दुस की वजह से कि लोग जो है वो ऊपर जाएंगे तो शायद मज़ार की जो है वो बेहुरमती होगी, इस वजह से ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। जो चीज़ें देखने वाली हैं, ये बरगद का दरख्त कहते हैं, बहुत कदीम है। कुछ लोगों ने ये कहा है कि जी ये किले से बनने से पहले का दरख्त है, लेकिन मेरा ख्याल है कि है तो ये सदियों पुराना, लेकिन हो सकता है कि ये किला पहले बना हो और ये दरख्त जो है वो बाद में उगा हो या लगाया गया हो। ये हम ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि मैंने बताया ना कि ऊपर के सारे रास्ते बंद किए जा चुके हैं। हाँ, इसके मुख्तलिफ हिस्से आपको ज़रूर दिखा देते हैं। ये यही है, कोई इमारत इसमें नहीं है, सारी तामीरात जो है वो नई है और पुरानी इमारत कोई नहीं है, सिर्फ इसकी 4 दीवारी ही है। और इससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि यहाँ कैदियों का रखा जाता था जो अंग्रेज़ों के कैदी होते थे। ये भी नया बना हुआ है और ये जनाब इसके बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा। ऊपर बाकायदा जो है वो रोज़न बने हुए हैं जहाँ से तीरंदाजी किया करते थे। निगरानी के लिए जो है वो पोस्टें बनी हुई हैं। मजमूई तौर पर इसके 4 बुर्ज बड़े हैं और एक बुर्ज छोटा है। कहते हैं कि वो बुर्ज निगरानी के लिए बनाया गया था ताकि जो लोग आते हैं उनकी निगरानी की जा सके। ये बुर्ज का अंदरूनी हिस्सा ज़रा दिखाइएगा। यहाँ मरहले देगे वगैरह पकती हैं क्योंकि साहबजादा अब्दुल हकीम साहब के जो मोतकदीन हैं या उनके जो सिलसिले के जो लोग हैं वो यहाँ बाकायदा आकर जानवर ज़िबा करते हैं, अपने पीर साहब की नज़र गुजारते हैं और बाकायदा यहाँ लंगर तकसीम होता है। कहा यह जाता है कि जुमेरात और जुमे को अच्छे खासे लोग यहाँ इस किले में आते हैं, लेकिन इस किले का जो रास्ता है वो थोड़ा सा दुश्वार है। कुछ इलाका ये जो सड़क जा रही है कल्ला सैयदा से बेवल को, ये उस सड़क से थोड़ा सा अंदर हटकर है। बेवल की सड़क तो बहुत शानदार है, लेकिन अंदर आने का रास्ता खासा मुश्किल है। ये भी कहा जाता है कि 9 बेख्ता जोड़े जो है वो मज़ार पर हाज़िरी देते हैं और औलाद के लिए भी मन्नत मानते हैं और अपनी खुशगवार ज़िंदगी की दुआएं भी करते हैं और साहिब मज़ार की वजह से उनके यहाँ औलाद भी होती है। लेकिन मेरा मानना यही है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वसीले बनते हैं, वसीले हम भी तलाश करते हैं, सारे लोग वसीलों को तलाश करते हैं, लेकिन देता सिर्फ अल्लाह है। कोई पीर किसी को कुछ भी नहीं देता। ये मेरा ईमान था, है और मरते दम तक रहेगा। आइए आपको किले की कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। वकास साहब बड़े माहिर जो है वो वीडियोग्राफर की तरह माशाल्लाह वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आपको एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ दिखाते हैं, मज़ार का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाएंगे आपको। ये ज़रा दिखाएगा जी, ये है इसका जो है वो बुर्ज। मैंने कहा ना कि ये एक छोटी सी बुर्ज के ऊपर एक छोटी सी बुर्जी बनी हुई है। हो सकता है कि यहाँ जो है वो लोग मतलब निगरानी करते हों काफिलों की या आने वालों की। आइए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। मैंने जिक्र किया कि इसके जो 3 अतराफ हैं वो नाले हैं। यहाँ हमें जूते उतारने पड़ेंगे क्योंकि आगे जूते ले जाना मना है। तो आइए एक और दिलचस्प चीज़ आपको दिखाएं जो दूसरे किलों में नहीं थी, और साथ आपको ये भी बताते हैं कि ऐसा क्यों है। ये जनाब एक छोटी सी मेहराब बनी हुई है। इस मेहराब से गुजर कर हम अंदर आ रहे हैं और ये जनाब है एक छोटा सा हुजरा कह ले। ये एक मटका रखा हुआ है और ये पुराने ज़माने का एक चरखी लगी हुई है। इसके नीचे जो है वो ज़रा दिखाइएगा वकास, नीचे वो जो है वो नाला बह रहा है। इस घड़े को इसमें डाल के मैं शायद ना कर सकूं। इस घड़े को नीचे जो है वो डाला जाता था और
اس چرخی کے ذریعے اس سے پانی جو ہے وہ نکالا جاتا تھا، اس نہر سے پانی لیا جاتا تھا۔ یہ گھڑا جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور یہ اٹک گیا کہیں۔ یہ جناب مقاصد دکھائیے گا ذرا جناب، یہ بڑا دلچسپ منظر ہے۔ یہ جناب نیچے پہنچ گئی وہ، اور اس کے بعد اس کو کھینچنا جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے۔ یہ جناب پانی اس چرخی کے ذریعے جو ہے وہ اس چرخی کے اوپر اس کو رسی کو چڑھا لیا جاتا ہے اور پھر یہ چرخی چلائی جاتی ہے۔ اب یہ اس کو چلا کے ہم کیسے دکھائیں؟ یہ چلا، اور اس کے بعد اس چرخی کو گھمایا جاتا ہے، لیکن بہرحال میرے لیے یہ مشکل کام ہے کہ میں اس چرخی کو گھماؤں۔ یہ چرخی پر چڑھتی ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ چرخی پر نہیں چڑھتی ہوگی۔ پتہ چلا مجھے بھی نیچے لے جائیں۔ نوجوان آؤ، اس کو چرخی کو چلاؤ نا ذرا، یہ چرخی چلتی کیسے ہے؟ ہم نے اس کو نیچے ڈال تو دیا۔ یہ جناب میں تو نہیں کر سکا، میرے تو ہاتھ لال ہو گئے، لیکن بہرحال ہمارے ساتھ اسامہ ہے، اسامہ اس کو کھینچ رہے ہیں جی اوپر، اور وقاص اس کو شوٹ کر رہے ہیں۔ وقاص اس کو شوٹ کیجیے گا، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ ہاں جی، آیا اوپر؟ ابھی تک تو نہیں آیا۔ زیادہ جان جوکھوں کا کام ہے جی۔ لے آئے جی، یہ جی آج اسامہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اسامہ گھڑا نہیں ٹوٹنا چاہیے، نہیں ٹوٹا، یہ پانی آ گیا، لیکن گھڑا ٹوٹ گیا ہے، پہلے کا ٹوٹا ہوا، پہلے کا ٹوٹا ہوا ہے، پکی بات ہے۔ خیر جو بھی تھا پانی آ گیا، پانی آ گیا جی۔ یہ جناب یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی یہاں پر، اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ تو یہ ہے، دوسری طرف سے بھی آپ کو نظارہ کرواتے ہیں ہم۔ آئیے پہلے جو ہے وہ مزار پر حاضری دے لیں، صاحب مزار کو سلام کر لیں۔ اچھا، یہ بڑے چھوٹے چھوٹے دروازے بنائے ہوئے ہیں چاروں طرف۔ اچھا، یہ جو چیز بنی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ مزار کے اندر جائیں، یہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ پوٹھوہار کا جو ہے وہ خاص طور پر ایک طرز تعبیر ہے۔ ذرا اس کو ذرا فوکس کریں، بہت شاندار چیز بنائی ہوئی ہے۔ یہ مزار جو ہے وہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کے مریدین نے بنوایا ہوا ہے، اور اس قلعے کا انتظام بھی وہی چلاتے ہیں، یعنی جو مریدین ہیں یا جو مطلب معتقدین ہیں وہی جو ہے وہ اس کا انتظام چلاتے ہیں۔ آئیے آپ کو اندر جو ہے وہ لے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جناب چاروں طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، بند کیے جا چکے ہیں، 2 دروازے کھلے ہیں، باقی بند ہیں۔ اس طرح دم میرا لال پاک بہاول شیر قلندر، بہاول شیر قلندر حجرہ شاہ مقیم سے تعلق رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب کا وہیں سے ملتا ہے۔ المعروف شیرے والی سرکار، یعنی ان کو یہ کہا جاتا ہے صاحبزادہ عبدالحکیم المعروف شیرے والی سرکار۔ اچھا، کہتے یہ ہیں کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے سر میں سوراخ ہو گئے تھے، اور ان سوراخوں سے بڑی مطلب بھینی قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ بتاتے ہیں کرامت
میں ذرا جوتے تلاش کر لوں کہ جوتے میں نے کہاں اتارے تھے. یہ ہم کاٹ لیں گے بعد میں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہ بھی کاٹیں گے تو لوگ سب دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک چھوٹی سی مسجد ساتھ بنائی ہوئی ہے معتقدین نے، لیکن مسجد تو ہے، لیکن بڑی ایک لطف کی بات یہ ہے کہ وضو کا انتظام کوئی نہیں، یعنی وہ جو پانی ہے ادھر سے وضو کریں گے. اچھا جی، اسامہ کا کہنا یہ ہے کہ جو پانی وہاں سے ہم نے بڑی مشکل سے، میں نے ہاتھ لال کر لیے، گھڑا تو اوپر نہیں آیا، ہاتھ لال ہو گئے، کہتے ہیں کہ وضو وہیں پر جو ہے وہ کیا جائے. تو سرکار میری ساتھ طہارت خانے بھی ہونے چاہیے وضو کی جگہ. تو یہ مزار تو بن گیا، مسجد بھی بن گئی، لیکن شاید طہارت خانے بنانے بھول گئے ہیں. آئیے ادھر سے بھی آپ کو ایک نظارہ کرواتے ہیں. جی جناب، یہ دوسری کھائی اس طرف ایک آبشار، یہ آبشار ہے، اور اس کی آواز بھی یہاں تک آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ پگڑیاں یہاں کیوں لٹکی ہوئی ہیں. یہ ایک بڑے اچنبھے کی بات ہے، عجوبے کی بات ہے. بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگوں نے مل کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اور خود تو وہ نیچے چلے گئے، پگڑیاں لٹکی رہ گئیں. یہ ایک جو ہے وہ سوچنے کی بات ہے. شادی خودکشی ہیں؟ اچھا، یہ جو شادیوں والے ہیں ان کی پگڑیاں ہیں یہ؟ جن کی شادیاں نہیں ہو مانگتے ہیں تو پہلے اندر کا روم بنا تو ادھر رکھتے تھے. اچھا یہ بند ہو گیا، اب ادھر رکھیں گے. اچھا، مطلب یہ جو شادی شدہ جوڑے آتے ہیں جی، تو وہ پگڑی یہاں اتار، تو اس کا مقصد کیا ہے اس پگڑی کو یہاں پہ؟ ایسے ہی سلام کرنے آتے ہیں دربار پہ. اچھا اچھا اچھا. تو ادھر پہلے اندر رکھتے تھے، وہ بند کر دیا تو یہ باہر رکھیں گے. اچھا، میں یہ سمجھا کہ شاید لوگ چھلانگ لگاتے ہیں تو خود تو نیچے چلے جاتے ہیں، پگڑیاں ٹنگی رہ جاتی ہیں. نہیں نہیں، ایسی بات. اچھا، ایسی بات نہیں. اچھا جی، معذرت، میرا خیال ہے کہ یہ نوجوان شاید یہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں. کیا نام ہے آپ کا سرکار؟ جی سید اون عباس. سید اون عباس، ماشاءاللہ، کیا نسبت ہے آپ کی؟ جی ہم نقوی سید. نقوی سید ہے؟ میں گیلانی سید ہوں. جی ماشاء اللہ. تو آپ تو ہمارے چچیرے بھائی نکلے ہیں. اور آپ کا کیا نام ہے؟ فیضان احمد. فیضان احمد. اچھا، آپ یہیں کہیں رہتے ہیں؟ جی ادھر یہ پار میں. اچھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں طہارت خانہ کوئی نہیں، جی وضو کی جگہ کوئی نہیں. مطلب جو بندہ آئے وہ گھر سے وضو کر کے آئے. جی یہ بات ویسے کوئی پھرنے تو نہیں آیا جو ہے نا، یہ بنا ویسے اسپیشل تو نہیں. اچھا، یہ جو شادی شدہ لوگ ہیں کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ کوئی خاص وجہ؟ دعا مانگنے کی جب دربار پہ وہاں سلام کرنے. نہیں، ویسے تو میں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے وہ نوبیاہتا جوڑے یہاں آتے ہیں اور مطلب اولاد کے لیے بھی منت مانتے ہیں، خوشگوار زندگی کے لیے بھی منت مانتے ہیں. تو اگر کوئی اور کوئی نئی چیز ہے تو آپ تو چونکہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمیں بتا دیں، ہم وہ بھی جو ہے. ہم بھی آگے یہی کہہ رہے تھے، یہ ویسے کوئی فضول کام ہے، ایسے پھینک دیتے ہیں، یا رکھ دیں یا بیچ دیں. جائے گا. میں ایمانداری کی بات یہی سمجھا کہ لوگوں نے چھلانگ لگائی، خود تو نیچے چلے گئے، پگڑیاں اوپر رہ گئی. یہ میرے خیال سے وہ لوگ پھینکتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی نا، وہ لوگ پھینک دیتے ہیں. تو بیٹا پھر آپ کو بھی پگڑی لانی چاہیے تھی ساتھ. مجھے پھر آپ ایک وقاص کی پگڑی، اگلی دفعہ آئیں گے تو وقاص کے لیے پگڑی لے کر آئیں گے. وقاص، یہ ایک منٹ مجھے دو نا سرکار. یہ ہیں میرے ساتھ کھڑے ہوئے، ادھر آنا نوجوان کتنے جا رہے ہیں. یہ ہے جناب وقاص صاحب، وقاص گل ان کا نام ہے. یوٹیوب پر ان کا چینل بھی ہے ماشاءاللہ، اور میں اس کا لنک بھی شیئر کروں گا. آج کی ویڈیوگرافی جو ہے وہ ان کے ذمے. اگر آپ کہیں میں نظر نہ آؤں یا کوئی غلط سین نظر آ جائے تو اس کے قصوروار یہ ہیں، میں نہیں ہوں. اور انہوں نے فوراً کہہ دیے استغفر اللہ. یہ لیں پکڑے سرکار، اپنا کام کرے. آئیے ادھر سے دکھاتے ہیں اس کو، آپ شاید تاکہ صحیح طرح نظر آ جائے. بسم اللہ. سرکار ادھر سے دکھا دیجیے گا، کیونکہ یہ پتھر کسی وقت بھی جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اور اگر پتھر نے جگہ چھوڑی تو اس کا مطلب ہم بھی نیچے گئے. یہ دکھا دے. ہاں بس اتنا آگے جانے کی نہیں ہو رہی. ایک صاحب تو ویسے نیچے بھی اترے تھے، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں ہے نیچے اترنے کا. میں قلعے کے اس واحد برگد کے درخت کے نیچے کھڑا ہوں،
جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت پرانا درخت ہے، قلعے سے پہلے کا درخت ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ قلعے کے بعد کا درخت ہے۔ لیکن اس قلعے میں آ کر میری آواز باقاعدہ گونج رہی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں یا 90s کے بعد وہ اس دنیا میں آئے ہیں، جب وہ ان قلعوں کو دیکھتے ہوں گے تو ہنستے ہوں گے، کیونکہ اب تو سائبر وار کا دور ہے، ہائبرڈ وار کا دور ہے۔ کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے کسی کو چل کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کئی ہزار میل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بن چکے ہیں، جہاز آتے ہیں، گولے برسا کے چلے جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ قلعے جو ہے وہ ایک فضول چیزیں ہیں، ایک چار دیواری ہے، کسی نے بہت سارا پیسہ خرچ کر کے ایک بہت موٹی سی دیوار کھڑی کر دی اور جو ہے وہ اندر چھپ کے بیٹھ گئے، باہر والوں نے آ کر محاصرہ کر لیا، ان کی رسد بند کر دی، کمک بند کر دی، اور تنگ آ کر قلعے والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب ہتھیار ڈالنے والا تو رواج ختم ہو گیا، اب تو سب کچھ تباہ کیا جاتا ہے۔ ہائیڈروجن بم بن گئے کہ عمارتیں رہ جائیں گی، انسان ختم ہو جائیں گے۔ مطلب دنیا بہت بدل گئی۔ تو یہ فضول چیزیں لگتی ہوں گی نئی نسل کو، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان فضول چیزوں میں بھی ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ کل تک یہ قلعے آباد تھے، اب ہاتھی گھوڑے تو کل کی باتیں ہو گئیں، اب ہاتھی گھوڑے نہیں آتے، اب بمباری کے لیے جہاز آتے ہیں یا بہت دور سے میزائل پھینکے جاتے ہیں، کئی ہزار میل دور تک۔ پاکستان سے امریکہ، امریکہ سے پاکستان سفر سمٹ گیا ہے، گھوڑے گاڑیاں چلنی بند ہو گئیں، شاہی قافلے نہیں چلتے، اب رتھ نہیں چلتے، وہ کر و فر نہیں ہوتا جو پرانے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، لاؤ لشکر ختم ہو گئے۔ اب تو آپ گھر بیٹھے ایک چھوٹا سا بٹن دبائیں اور ایک بہت ننا منا سا میزائل اڑے گا اور وہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ تو لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان ویران عمارتوں میں کچھ اور ہو یا نہ ہو، اللہ کا نام ضرور ہے۔ تو میں جب بھی کسی ایسی عمارت میں آتا ہوں جہاں ویرانی ہے، کہنے کو یہ قلعہ سنگنی قلعہ کسی زمانے میں آباد تھا، قیدی رکھے جاتے تھے، اس کے ناظم تھے، کچھ سپاہی ہوں گے، رونق ہوتی ہوگی، محصولات اکٹھے کیے جاتے ہوں گے، لیکن اب کچھ بھی نہیں رہ گیا سوائے اللہ کے نام کے۔ یاد رکھیے، کچھ رہے یا نہ رہے، دنیا اسی نے بنائی، اسی نے ختم کر دینی ہے۔ تو دنیا نہیں رہے گی، لیکن اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ جب بھی اس طرح کی کسی ویران عمارت میں آئیں تو یہ یقین رکھ کر آئیے گا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ تو آپ ضرور آئیے، ان قلعوں کو دیکھیے، عبرت حاصل کیجیے، کیونکہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہاں جگہ جگہ ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہیں۔ آپ بھی ان جگہوں کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔